वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, बात आज करेंगे शुरू में 27वीं तरमीम पर। सेनेट के बाद आज जो ये 27वीं आइनी तरमीम थी, ये नेशनल असम्बली से भी पास कर ली गई। अब पार्लियामेंट से अब ये जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है, ये मुकम्मल हुआ। 27वीं आइनी तरमीम जब आई, जिस तेज़ी से पास की गई, तो कुछ 26वीं आइनी तरमीम की यादें ताज़ा हो गई। जिस तेज़ी से इसको पास किया गया, जितना हम कह सकते हैं कि खामोशी से या सीक्रेटली इसके जो मुसव्वदा था उसको संभाल के रखा गया, और उसी तरह की गुफ्तगू हमने सुनी कि इसकी ज़रूरत क्या थी, जजेस ने माजी में क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों ज़रूरत थी, इससे जमहूरियत कैसे मजबूत होगी, आइन और कानून भी कैसे मजबूत होगा, ये सब गुफ्तगू हमने सुनी। आज वोटिंग भी हम सारा दिन टीवी चैनल्स पर देखते रहे इस 27वीं तरमीम की। इसमें आज आखिरी मिनट पर कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कोई तरमीम की गई, जो अब कह रहे हैं कि सेनेट में दोबारा लेके जाएंगे। एक तरमीम जो की गई है वाज़े वो तो यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कहलाए जाएंगे, और सीनियर तरीन जज भी अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के वही होंगे। जब ये इस पे वोटिंग हो रही थी, तो अब 233 जो अरकान हैं उन्होंने वोट दिया। मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए हर शिक पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया। सिर्फ JUIF जो थी वो मौजूद थी, मुखालिफत में वो वोट डालते रहे। मगर एक और इशू है जो इस पूरा हफ्ता हमने अभी तक उस पर बात नहीं की थी, और वो थी जो इस्तिस्ना दी गई है सदर को। जुडिशरी पे बहुत ज़िक्र हुआ कि क्या उसमें तब्दीलियां की गई, क्या नहीं, बट एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं इस आइनी तरमीम का ये भी था कि सदर को अब लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है। ना सिर्फ वो इम्यूनिटी कि जब वो अपनी पोस्ट पे होंगे, पर जब इसको वो छोड़ भी देंगे। इस पे भी बहुत बहस हुई है और तनकीद हुई है, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद साकी साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो साकी साहब। साकी साहब, ये बताइएगा सर कि ये जो इस्तिस्ना का जिक्र है, आप क्या दुनिया के किसी हिस्से में कोई ऐसा कानून या आइन है जिसमें इस किस्म की इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल है जो आज हमने ये 27वीं तरमीम के जरिए दी है प्रेसिडेंट को? नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ प्रेसिडेंट को तो नहीं मिली। अब मेरा ख्याल है जो मुझे इत्तला थी वो तो ये जो फील्ड मार्शल है और आर्मी चीफ के उन्हें को भी ये कोई लाइफ इम्यूनिटी दे रहे थे, और शायद वो भी इनकॉर्पोरेट होगी इस आइन में कि नहीं? जी सर, मेरे ख्याल में दोनों को मिली है। तो फिर सिर्फ सदर साहब को तो फिर आप सिंगल आउट ना करें इसको। मेरा ख्याल है लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के पर्सपेक्टिव के अलावा इसको नफसियाती तौर से देखने की ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ ये जो 27वीं तरमीम है, इसका नफसियाती मुहर्रिकात को गहराई में देखने की जरूरत है कि ये आइन और कानून की गुफ्तगू से हट के जो इस वक्त हुक्मरान तबकात हैं उनको कोई जो अनदेखा खौफ लाहक है, और वो मुस्तकबिल में अपने आप को महफूज करने के लिए और किसी भी आइंदा प्रोसिक्यूशन या किसी भी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से अपने आप को बचाने के लिए ये वो सेफ गार्ड्स जो है मेरा ख्याल है वो तामीर कर रहे हैं। और ये इस बात की निशानदेही करती है कि ये अपने आप को कितना वल्नरेबल समझते हैं, कितने खौफजदा हैं, और इनको जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है इनफैक्ट वो भी बहुत गहराई में जाके इसको नफसियाती सतह पे मुतासर कर रहा है। तो मैं इसको एक सिंपल आईनी और कानूनी गुफ्तगू का सब्जेक्ट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इसके मुहर्रिकात बड़े वसी हैं, और ये जो अकाउंटेबिलिटी के खौफ से और आवाम की अकाउंटेबिलिटी के खौफ से मुस्तकबिल में कोई ऐसा रास्ता न रह जाए कि इनको कोई पूछ सके कि आपने क्या किया और क्या न किया।
میرا خیال ہے اس کی سائیکولوجیکل ریزن زیادہ ہیں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سے علاوہ. تو ساقی صاحب آپ کی باتوں سے تو پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں بار بار سننے کو یہ ملتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی، کہ اس سے تو جو ریاست ہے، اس سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو بہت جس کو کہتے ہیں نا طاقتور سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں، مگر اگر میں آپ کی بات پہ یقین کروں تو مجھے یہ لگے گا کہ شاید وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، ایک پرنسپل ہے کہ ریاست اس وقت وائلنٹ ہوتی ہے جب وہ جو خوفزدہ ہوتی ہے. ریاست کا the more you are vulnerable, the more you are violent to protect yourself. اور ریاست ہمیشہ وائلنٹ ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ اندیکھا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کی صورت میں، ڈسینٹ کو روکنے کی صورت میں، اور کسی اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں، یہ ساری دیواریں جو قائم کی جا رہی ہیں طاقت کے ارد گرد، اصل میں تو یہ خوف کی علامت ہیں. اس کو ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی پاور کی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے باطن میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خوف اور سراسیمگی جو ہے اور لیجیٹیمیسی کا جو کرائسس ہے وہ کہیں سطح کے نیچے جو ہے نا اس کا وہ کار فرما ہے. بالکل صحیح. سر آج ایک اور بھی یہ 27ویں ترمیم تو خیر پاس ہو چکی تھی سینٹ سے، آج اس میں تبدیلی بھی کی گئی ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان اس میں وہ ڈالا گیا ہے کہ وہی سینئر جج ہوں گے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. سر کیا اس کی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے فرام اے لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو؟ یہ میں دوبارہ عارف آپ سے عرض کروں کہ یہاں جو لیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشنلٹی کے کویسچن ہیں وہ سارے ریلیونٹ ہیں. یہ ساری کہانیاں پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو سیلف ایگرینڈائزمنٹ کے لیے اور اپنی پاور کو اپیرنٹلی کنسولیڈیٹ کر کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے. اور یہ میں حیران ہوں کہ اب سنائی یہ ہے کہ یہ چیف جج صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ آپ میرے نام کے ساتھ اگر پاکستان ہٹا دیں گے تو میری ڈیموشن ہو جائے گی اور میری تنزلی ہو جائے گی، اور آپ میری ذات کی تنزلی جو ہے اس کو انہوں نے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے اس کا اپنا کنسرن ایکسپریس کیا، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو کیٹر کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ آئین سازی ہونی، آئین میں ترمیم ہونی، یہ ایک وسیع تر قومی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں. یہ افراد کے جو ان کی جو پرائرٹیز ہیں یا افراد کی جو خواہشات ہیں یا افراد کے جو تحفظات ہیں، یہ آئین ان کے تابع نہیں ہوتا. آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہ 26ویں ترمیم لے کے آئے. اب وہ 26ویں ترمیم ریڈنڈنٹ کر کے اب 27ویں ترمیم لے کے آئے. پہلے ایک سٹرکچر انٹروڈیوس کروایا، اب دوسرا سٹرکچر انٹروڈیوس کروایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیزرڈ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ تو یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور یہ آکسیجن کی سپلائی کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور میں جو امن جرگہ ہوا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان پہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں. گزشتہ روز بھی اس پر بات کی. جو وانا میں خاص طور پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے، مگر آبویسلی وہ پہلا حملہ نہیں ہے. یہ اب سب کو صاف ظاہر ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے یا جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دہشت گردوں کے حوالے سے اور حکومت ہو یا فوج ہو، بار بار یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے. یہ بھی بار بار گفتگو ہوئی کہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس کے لیے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اس پر بات کریں، کوئی جرگہ بلائیں، جو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ آج ہوا.
صوبائی گورنر سمیت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سارے اہم جو رہنما تھے وہ وہاں موجود تھے۔ تفصیل سے اس سارے معاملے پر بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف، ANP سب موجود تھے۔ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے بھی وہاں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم بار بار امن کی بات کرتے ہیں لیکن بس بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے ابھی تک دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش امن کے لیے ہے، آج جرگے میں پائیدار حل نکلے گا، امن تب قائم ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ باقی بھی جو لیڈرز تھے سب نے تقریریں وہاں کی۔ اس کے بعد اعلامیہ جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سامنے آیا ہے امن جرگے کا، اس میں بہت اہم ایشوز جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا ان کے حل کی بات کی گئی ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق پولیس اور CTD جو ہے وہ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ یہ obviously امن جرگے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوائس ہے یا سجیسچن ہے، اور پولیس ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتی ہے۔ جو حکومت صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اور CTD کو اس سے ایڈریس کرنے کے لیے یا اس کو حل ڈھونڈنے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے ان کو مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھتہ خوری ہے اور غیر قانونی محصولات ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ جو شورش زدہ علاقے ہیں وہاں معدنیات کی جو غیر قانونی نکاسی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ان کیمرہ جو بریفنگ ہے وہ دی جائے خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے۔ یہ بہت سے اس طرح کے ایشوز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورننس کے بھی حوالے سے بات کی گئی، مقامی حکومتوں کی، بلدیاتی اداروں کی، اور صوبائی فائنانس کمیشن جو ہے اس کو منسلک کیا جائے جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جرگے نے کہا کہ جو گفتگو کی جائے سفارتکاری کے ذریعے افغانستان سے سارے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ تجارت جو ہے پاک افغان بارڈر پہ اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کو فوراً کھولا جائے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ آج ہی افغان حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ٹریڈرز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ پاکستان سے تجارت نہ کریں۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمیں جوائن کیا مشتاق یوسفزئی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، خیبر پختونخوا کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی ٹیپو صاحب اگر آپ اجازت دیں تو مشتاق صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مشتاق صاحب، سر آپ پشاور میں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کچھ کہ جرگے کا ماحول کیسا تھا، ساری جماعتیں موجود تھیں، گفتگو جس طرح ہوئی ماحول کیسا رہا اور کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ اعلامیہ تیار کرنا، کنسنسس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آسان رہا ان سب کے لیے؟ بہت شکریہ۔ ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، یہاں کے عوام ہیں، وہ دہشت گردی کے جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو۔ طریقہ کار پہ ظاہر ہے مختلف رائے ہیں مختلف جماعتوں کی، لیکن یہ میرے خیال میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے باقی جماعتوں کو اس طرح دعوت دی ہو یا ان کو اتنی عزت دی ہو، کیونکہ اکثر لوگ ان سے نالا ہے، خوش نہیں ہے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ جو کلچر تھا یہاں پہ پالیٹکس کا وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے بہت سنگین ہے اور اس میں باقی جماعتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ تو میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے جو کی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک پیج پہ، لیکن وہی پرانی شکایتیں، وہی پرانی قصے کہانیاں دوبارہ دہرائی گئی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا، جس کا یہ کردار خراب تھا۔ میرے خیال میں اب سب کچھ ہمارے سامنے ہیں کہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کولیپس کر گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹ گرے گا
ان کے ہاتھوں میں گرے گا، ان کے ہاتھوں میں گرے. تو عملاً خیبر پختونخوا کے زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ گر چکے ہیں، وہ کولیس کر چکے ہیں. نظام یہاں پہ بالکل ٹپ ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ تیسری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، لیکن ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مرکزی حکومت کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ حکومت کا ریٹ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. یعنی ہم تو قبائلی علاقوں کی بات کرتے تھے، اب جو ہمارا آدھا خیبر پختونخوا ہے جنوبی اضلاع، وہاں پہ حکومت کی ریٹ ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بلیم گیم ہے، الزام تراشیاں ہیں، مختلف اداروں کے اوپر الزام لگانا، سیاسی جماعتوں کے اوپر الزام لگانا، اس ماحول میں جو یہاں تک یہ خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہے، اس میں تمام جماعتیں، تمام حکمران، تمام وہ لوگ جن کے بس میں تھا، جنہوں نے پیسے دے کیے ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے. تو اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال میں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ جو بات کریں کہ پولیس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، تو یہ تو ان کی تیسری حکومت ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت جو ذمہ دار ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقوں کے اوپر جو وہاں پہ پولیس کا نظام تھا، جو جوڈیشری تھی، ان کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹیپو صاحب بہت اہم بات کی مشتاق یوسف زئی صاحب نے، اور خاص طور پہ یہ کہ ابھی بھی گفتگو جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ سب نے مل کے بھی کی ہو، وہ الزام تراشی یا ماضی کی بات، مجھے اس سے یہ سمجھ آیا کہ جیسے ابھی بھی کسی کے پاس حل نہیں ہے. nobody knows how to look forward. ایگزیکٹلی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ انکلوسیو قسم کا وہ جرگہ تھا، اس میں سب کی پارٹیسپیشن تھی، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ فائنلی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ باقی جو ہیں وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ان کو بھی وہ انگیج کر رہے ہیں، اور جا کے ملے، ان کو انویٹیشن دی، عزت دی. بالکل جس طریقے سے انہوں نے ریسیو کیا، پولیس کے دستے فوٹیج ہم نے دیکھی کہ وہ ان کو ریسیو کر رہے ہیں، سلامی پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی پروگریس ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہم نے لوگوں کو سنا جو کہ وہاں پہ حل کیا، اپنے بات کی کہ وہ تزیے زیادہ پیش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں انٹرنیشنل جو گلوبل ایک نیا ورلڈ آرڈر سیٹ ہو رہا ہے کہ اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے خیبر پختونخوا. تو میرے خیال میں اس چیزوں سے یعنی اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جس طرح مشتاق صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ صرف ایک دو ضلع ہیں، وہ تقریباً ٹوٹل 9 کے قریب ضلع بنتے ہیں. تو وہاں پہ جو طالبان کی پریزنس ہے، آپ کے شو میں اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور جہاں تک پولیس کی بات کی گئی ہے تو پولیس تو خود انڈر ریسورسز ہیں، تو یہ اتنے سالوں سے پولیس کو ریسورسز یعنی کیوں نہیں فراہم کیے گئے ہیں کہ اب جنگ کے دوران ہی ان کو وہ کر رہے ہیں. اور میں آنیسٹلی خود بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی جو پاکستانی طالبان ہے ان کے خلاف. یعنی وہ اگر ان کے ایکوپمنٹ آپ دیکھ لیں، ان کے پاس یعنی جو ایک مین پاور ہے، وہ سب چیزیں ہیں، تو وہ نہیں. اس میں یہ ہوگا کہ پولیس کا کافی نقصان ہوگا. آپ کے پاس یعنی اب جو سیکیورٹی فورسز ہے، جو آرمڈ فورسز ہے یا ایف سی جو ہے سویلین سائڈ سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے کہ جرگوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، میں پرسنلی اس چیز کو بھی نہیں وہ سمجھتا. وہ ٹائم گزر گیا. اب وہ والا جو سلسلہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے تو اس کے ریٹرن میں کچھ دینا ہوگا، تو ریاست اس کے لیے تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تیار نہیں ہوگی کہ ریٹرن میں آپ کو کوئی علاقہ دے پاکستانی طالبان کو کہ آپ آ جائیں یہاں پہ اپنا جو سسٹم ہے وہ امپوز کر دیں. اور وہ بھی وہاں پہ رکیں گے نہیں، وہ اس کو مزید ایکسٹینشن کی طرف لے کے جائیں گے. تو ابھی یہ کہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ کوارڈینیشن فیڈرل گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومت ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر خیبر پختونخوا کا جو باقی علاقہ بچا ہے وہ بھی طالبان کے ایک طرح سے ڈیفیکٹو قبضے میں جا سکتا ہے. ماضی میں جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس میں بالکل آپ ان کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں، ان پہ بات بھی کر لیں. لیکن جب اس طرح کا موقع ہو جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو اور لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہو، تو وہاں پہ میرے خیال میں جو اس وقت کا مسئلہ ہے اس پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے، اور پوری جو انرجی اور ٹائم اس پہ وہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک، اور مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے اور مشتاق یوسف زئی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج امن جرگہ ہوا
خیبر پختونخوا میں. مشتاق صاحب، یہی جو آپ نے بات کی کہ تجزیے بہت ہوئے، تو کیونکہ اب یہ سیکیورٹی سچویشن پہ تھی، اعلامیے میں بھی اس کا ذکر ہے، پولیس کا ذکر ہے، سی ٹی ڈی کا ذکر ہے، تو سر کیا جرگے میں کہیں انہوں نے پولیس کو بلا کے ان سے بھی بات کی، سی ٹی ڈی سے بھی بات کی، یا یہ صرف سیاستدانی تقریریں کرتے رہے اور تجزیہ پیش کرتے رہے ماضی کا، جیسے آپ نے کہا؟ میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری پولیس کی کیا پوزیشن ہے. وہ بیچارے تو کافی تنگ آ چکے ہیں، اور ہم نے اتنی بڑی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہو رہی ہے، اب سارا ہم نے ان کے کندھوں پہ ڈالا ہے. لیکن ان ریٹرن ہم پولیس کو کیا دے رہے ہیں؟ گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہے، جو چند گاڑیاں ہیں پٹی پرانی، ان کے پاس فیول کے لیے پیسے نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کو پتہ ہے. اور پولیس کے جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ جس طرح کے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب میں، ہمارے ہاں وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. حالانکہ یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے اور ہماری ایک لمبی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اور یہی جو صوبہ ہے انہوں نے فائٹ کرنی ہے. جو یہاں پہ جو پولیس ہے ان کے پاس جدید ہتھیار ہونے چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ اس وقت کسی بھی تانے میں جائیں، یعنی میں پشاور کی اب بات کر رہا ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت بھی ہمارے پولیس بیچارے جو ہیں وہ ان کے پاس گاڑیوں میں فیول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اسلحہ وہی پرانا ہے، تو ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں. یہ بالکل میرے خیال میں تنگ آ چکے ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کا، وہ پولیس بیچاروں کا کام ہی نہیں ہے. سی ٹی ڈی کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس لوگوں کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلحہ خریدیں گے، اسلحہ نہیں ہے. ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ طالبان کے پاس بہت ماڈرن اسلحہ ہے. یقین کرے کہ ان کے پاس کوئی ماڈرن اسلحہ نہیں ہے. یہی AK-47 رائفل ان کے پاس ہے، M16 جو امریکہ نے وہاں پہ چھوڑے ہیں افغانستان میں ان کے پاس ہے. کچھ دوربینیں ان کے پاس ایسی تھی انیشلی کہ ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن اب پولیس کے پاس کافی اسلحہ آ چکا ہے، وہ چیزیں آ چکی ہے. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ابھی بہت پھیل چکا ہے، اور یہ کافی کنٹروورشل ہو چکا ہے، اور بہت لمبی ہو چکا ہے یہ جنگ. تو میرے خیال میں پولیس بیچارے بھی تنگ ہے، جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، پیراملٹری فرنٹیئر کور، جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. تو اب کام ہے سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا، کہ اور راستے ڈھونڈے کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. صرف الزام تراشیوں سے، شکایات سے کچھ نہیں بنے گا. میرے حال میں حل ڈھونڈنا چاہیے، لیکن یہ جو حل یہ پیش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. 1 درجن سے زائد معاہدے ہم نے کیے ہیں، مجھے بتائے کہ ایک بھی معاہدے پہ آج تک عمل ہوا ہو. تو میرے خیال میں جو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو مرکز کو اور باقی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو سننا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں، کس طرح آپ کریں گے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک افغان طالبان کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے، ان کو آپ شامل نہیں کریں گے، کیونکہ سب ہمارے جو پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ ہے افغانستان میں ہے. تو جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے تو پھر تو ممکن نہیں ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے تعلقات کہاں پہنچ گئے ہیں. بارڈر ہمارے 1 مہینے سے بند ہیں. افغان طالبان خود انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مزید تجارت نہیں کریں گے. تو معاملات جو ہے خود ہمارے یہاں سے جو پولیٹیشین ہیں خیبر پختونخوا میں، یا یہ سمجھ نہیں رہے یا یہ لوگوں کو سچائی بتا نہیں رہے. کیا مطلب سر؟ ویری کوئکلی یہ بتائیے گا تاکہ بیفور آئی گو ٹو ٹیپو، بٹ ویری کوئکلی. بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ افغان طالبان سے بات نہیں کریں گے، جب آپ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، اور یہ جو پہلے جرگے ہوتے تھے ٹاؤٹس قسم کے لوگ ہم بھیجتے تھے، وہ نہیں، ذمہ دار قسم کے لوگوں کو بھیجے، یہاں پہ علماء بھیجے، مختلف سیاسی جماعتیں بھیجے، اور افغان طالبان سے 2 ٹوک الفاظ میں آپ بات کریں کہ معاملہ یہاں سے ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے. دیکھیں جو وانا کیڈٹ کالج ہے، یہ تقریباً 80% جو طلباء ہے وہ لوکل ہے، ٹرائبل ہے. ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا، فرسٹ ٹائم ہوا. پہلے یہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کرتے تھے، لیکن اسلام آباد اور یہ وانا والا، یہ ابھی میرے خیال میں اسٹریٹجی میں انہوں نے کافی چینج لائی ہے، یہ سیویلین کو ٹارگٹ کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک سر. جی ٹیپو صاحب، یہ اب شاید تھوڑا سا مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر گفتگو کریں نہ کریں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، پر ان کو چیلنج کس طرح کرنا ہے. پولیس سی ٹی ڈی کو اگر ایکوپ کرنا ہے تو پیسے پھر ریاست نہیں دینے ہیں، اور اگر نہیں کرنا اور اگر صرف سیکیورٹی فورسز نے لڑائی لڑنی ہے تو لگ تو نہیں رہا کہ ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی ہے.
ہاں اسٹریٹجی اور سب سے بڑی بات کہ کنفیوژن ہے. یعنی آپ خیبر پختونخوا حکومت کو سنیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن جو ہے یوز آف فورس وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ابھی بھی یعنی ان کو اس پہ یعنی ریلائی کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے چاہیے, یا قبائلی جرگہ ہو یا علماء کرام ہو یا پولیٹیشین ہو, ان کے ذریعے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن مجھے پرسنلی نہیں لگ رہا یہاں پہ ان کی وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس میں یہ چیزیں ہیں نہیں اس میں. اور پشتون جو جرگہ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ چلے جائیں, وہ سب آپ کی جو دوسرا جو سائڈ ہے وہ آپ کی بات سن لیں گے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سب چیزیں ہینڈ اوور کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتا ہے. کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے, کچھ ان کو یعنی وہ دینا پڑتا ہے. تو ایک تو مجھے خود نہیں آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے اب معاملات ٹھیک ہوں گے. معاملات جائیں گے کانفلکٹ اور جنگ کی جانب, اور وہ جنگ ہوگی بھی افغانستان کے ساتھ, یعنی اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی نہیں. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا یہاں پہ ایک فیلنگ ہے, وہ چیزیں سامنے ذرا آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کنفیوژن ہے بہت زیادہ. پختونخوا جو ہے فرنٹ لائن صوبہ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے یہ یعنی ناکام ثابت ہو رہی ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اپنے طریقوں سے. فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں معاملات بہت خرابی تک جا چکے ہیں اور یوز آف فورس کے علاوہ یا آپریشن کے علاوہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہاں پہ تو کنسنسس کی جو آپ نے شروع میں بات کی وہ بالکل ہے نہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو, ایک ان کا امیر ہے افغان طالبان کا, ان کے احکامات آتے ہیں, پوری جو افغان طالبان کی قیادت ہو یا ان کا فوڈ سولجر ہو وہ ان کو فالو کرتے ہیں, یعنی یونیفائڈ آپ کو ایک اسٹرانس نظر آتا ہے. ٹی ٹی پی کا بھی یہی ہے, نور ولی مسعود کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اور ہر کوئی پھر اس کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہماری طرف سے ہے تو یہاں پہ کنفیوژن ہے, ڈویژن ہے, بہت زیادہ الزامات ہیں. صرف ڈویژن بلکہ الزامات, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ خود ان کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں, یہ انٹینشنلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کو گلوبل گیم کا کوئی حصہ بنانا چاہ رہے ہیں. ان چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ اسے ہوگا یہ کہ ہوتا یہ کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ پھر کانسپیریسی تھیوریز ان سے جنریٹ ہوتی ہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے اور مشتاق یوسف زئی صاحب سے. مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اعلامیہ میں جو یہ ذکر ہے نیشنل پروونشل کمیشن کا, لوکل گورنمنٹس کا, تو یہ ویسے ہی ڈل گیا یا ان پہ بھی آج کوئی گفتگو وغیرہ اور تقریریں ہوئی ہیں؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سے الزام لگا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بالکل کام نہیں ہوا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ ان کی ایک ہی پرائیورٹی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو کس طرح جیل سے رہائی دلائے. تو ان کے اوپر تو کافی تنقید ہوئی ہے, اکثر ہوتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے بالکل ان کو ہیلپ لیس کر دیا ہے. لیکن وہ رہا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی ایک جیت ہے اور بڑی اچیومنٹ ہے کہ ساری جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا, حالانکہ بہت اختلافات ہے, انہوں نے کافی ان کو ناراض کیا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کم از کم ایشو پہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ مرکزی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس طرح کنفیوژن پہ رہے گی, تو میرے خیال میں نقصان خیبر پختونخوا کا ہوگا, عوام کا ہوگا, سیکیورٹی اداروں کا ہوگا. بالکل صحیح. ٹیپو صاحب اب ویری کوئکلی اب آگے کیا ہونا ہے, نیکسٹ اسٹیپ یا نیکسٹ 2-3 سٹیپس بتائیں. نیکسٹ یہ کہ صوبائی حکومت کو بھی انگیج کرنا چاہیے. ان کا یہ گلا بالکل ٹھیک ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہے وہ ہمیشہ وفاقی حکومت کرتی آ رہی ہے یا وفاقی جو ادارے ہیں تو جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ان کو نہیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ, ایگزیکٹلی ان کیمرہ بریفنگ بھی وہاں پہ دینا چاہیے, اور جو ٹاپ سینئر آفیشل ہیں سیکورٹی کے ان کو وہاں پہ جانا چاہیے, ان کو جو اصل سچویشن ہے وہ بتانی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شیرپاؤ صاحب کی طرف سے ایک تجویز میں دیکھ رہا تھا کہ صوبائی ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ جو یعنی سیاسی قیادت ہے خاص کر پختونخوا کی, ان کو اعتماد میں لیں. ان کے لیے اگر کوئی آپ کمیٹی بنانا چاہیں, ان کو جو بھی آپ دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہوں ان کو آپ اعتماد میں لیں. اگر آپریشن کی طرف چیزیں جاتی ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات, یعنی استنبول میں جو کچھ 2 راؤنڈز ہوئے ہیں مذاکرات کے, یا جو اس سے پہلے دوحہ میں, تو اس کے حوالے سے بھی جو آپ کے پاس بھی خبریں ہمارے پاس بھی خبریں تو وہ ذرائع سے آ رہی ہے, تو اس پہ باقاعدہ بریفنگ دینی چاہیے تھی, کلیئرٹی. آج افغان جو طالبان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے, ڈپٹی انٹیریئر منسٹر جو کہ حصہ تھا, تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے, وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بتائی کہ یہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی. تو یہاں پہ میرے خیال میں وہ چیزیں بجائے یہ کہ ٹویٹر کے ذریعے آئے باقاعدہ, یعنی بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم.